बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 दिसंबर इतवार का दिन है और सबसे बड़ी इस वक्त खबर जो अडयाला जेल से इमरान खान की नई तस्वीर ली कि हर तरफ आग लगी हुई है। बबर शेर की इंशाल्लाह शानदार वापसी तो नहीं है, लेकिन इस तस्वीर के बारे में तफसील मैं आपको बताता हूँ। ये मामला क्या है, ये कोई दो नंबरी की गई है या वजह क्या है। और इमरान खान की पहली इंटरनेशनल अपील भी दायर होगी, बेटों की तरफ से मैदान में आगे। और दो शहजादों की यमन में जंग में फील्ड मार्शल को क्या दाना डाला जा रहा है। पैगाम रसां आगे इस्तिस्ना वाले और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ वादा माफ गवाह का मामला भी, कश्मीर एक्शन कमेटी का 16 दिसंबर डेडलाइन भी, और मईशत के डूबने की बड़ी ही खतरनाक वर्ल्ड इंक्वायरी रिपोर्टें भी जारी हो रही हैं। और कोहाट में आज बड़ा अहम तरीन दिन है। सुहेल अफरीदी बड़े जलसे से खिताब करेंगे। अवाम की उम्मीद क्या है और तहरीक इंसाफ की क़यादत सियासी कमेटी बनाने के बाद जो कुछ डालेंगे लोग, कुछ निकालेंगे, उस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को ओवरसीज़ तहरीक इंसाफ की क़यादत बैरून मुल्क पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं और क्या हो रहा है, तफसील से इसकी बात करता हूँ। तहरीक इंसाफ का आज ज़ाहिर है बहुत बड़ा इकट्ठा है कोहाट में, और यहाँ अवाम की सुहेल अफरीदी से बड़ी उम्मीद है कि आज फ्रंट फुट पर आकर ये इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम का आगाज़ करेंगे। अच्छा, इस वक्त देखिए पाकिस्तानियों ने गंडापुर का दौर चूँकि देखा हुआ है, ये सुहेल अफरीदी के साथ वही मामला सोचते हैं। याद रखें कि सुहेल अफरीदी के पास अभी गंडापुर वाले इख्तियारात नहीं है। गंडापुर का पूरी पार्टी की क़यादत थी, खान से इसकी मुलाकातें आपको याद होंगी, पैगामात भी थे, हदायत भी थी। अब सुहेल अफरीदी के पास इस वक्त सिर्फ 2 महीने से हुए हैं, अभी इनके पास कुछ ऐसा मौजूद नहीं और ये इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ा लाएअमल दे सके। एहतजाज और तहरीक की इजाज़त जो महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को इमरान खान ने खुद दी हुई है कि तहरीक का ऐलान ये करेंगे, और उसके लिए इन्हें देखे कोई मजमा नहीं चाहिए, हजूम नहीं इकट्ठा करना। तहरीक जो चलती है उसमें हमेशा एक बड़े तरीके से सिस्टमेटिक हिकमत अमली मोबिलाइजेशन, जिसके लिए सबसे अहम मामला फंड्स याद रखे होते हैं। लोगों को इकट्ठा करके नाकाम हो जाए तो फिर ज़ाहिर इनके ऊपर एक बड़ा लंबा अरसे के लिए क्रैकडाउन हो सकता है, दबाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत जानती है कि ये मुसलसल दबाव अवाम को मुतहरिक करना और सबसे बढ़कर इंटरनेशनल सतह पर ये मामला लड़ा जाएगा, वहाँ मीडिया को एंगेज करना है सारा। अभी देखें जैसे DJSPR करने लगे हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँ ये क्या करने लगे हैं। हालात देखें इस वक्त इनके तो इतने बुरे हो चुके हैं कि इन्हें टिकटॉक और यूट्यूबर मौलवी चाहिए, और वो बेचारे भी अपनी साख जो पहले ही थोड़ी बहुत रह गई है इनकी, वो दाव पे लगा के इनका साथ दे रहे हैं। अब इमरान खान की जो रिहाई की मामला है वो तहरीक इंसाफ की अब सियासी कमेटी की जिम्मेदारी बन चुकी है। यहाँ वाज़ेह हिकमत अमली इन्हें ही बनानी है, तहरीकी जो सियासी जदोजहद है ये सियासी कमेटी ने करना है। ये ना हो तो फिर सुहेल अफरीदी के पास मामला जाएगा, ये याद रखिएगा। अभी सलमान अकरम राजा ने जो सियासी कमेटी बनाई है उसमें कुछ लोग होने चाहिए थे, कुछ नहीं होने चाहिए थे, अवामी राय है। अब स्टैब्लिशमेंट की ये तो इस हद तक कामयाबी कहा जा रहा है कि शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, कासिम सूरी, खुर्रम ज़ीशान, सद्दाम तरीन, अज़हर मशवानी या जबरान रियास जैसे लोग इसमें शामिल नहीं हुए। और स्टैब्लिशमेंट के सहाफ़ी से कामयाबी तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान के पैगामात को अब रोका जाएगा, उनको सेंसर किया जाएगा, जो मेरे ख्याल में इनका किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सियासी मैदान में बड़ा ज़बरदस्त मौका है। आप आर्मी चीफ की 2 दिन की मसरूफियात सिर्फ देख लें और सियासी हालात देख लें पीपल्स पार्टी नून लीग के, तो यकीन करें इन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात साजगार हैं इनके लिए। जैसे जनरल बाजवा के ऊपर फैज़ का मामला शुरू हुआ, जनरल फैज़ को हालांकि 14 साल की सज़ा भी हो चुकी, कोर्ट मार्शल भी, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद ये सारे मामले उठ रहे हैं। नून लीग को हटा के पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना, ये नेशनल गेम्स में जो हुआ जहाँ बिलावल जरदारी ने डैडी का रुतबा भी दिया, बिलावल के साथ बड़े कंफर्टेबल खुश भी बाजी में, जैसे रश्के कमर के मामला आपको याद होंगे। तो ये 2-3 हफ्तों में ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ताकत में इजाफा हुआ है या ये बदस्तूर कम हो रही है। ये मैंने बड़ी अहम बात की है। आसिफ जरदारी भी 2-3 दिन से लाहौर में है देखें, और नोटिफिकेशन के बाद से मरीम नवाज भी बड़ी खामोश है। तो आर्मी चीफ जो है वो तहरीक इंसाफ को अब इंतशारी भी नहीं कहते, और दर पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। और उसकी वजह तो देखें इनकी एक नाकामी पर नाकामी, और जिस तरह पाकिस्तान की आवाम इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का सबूत दे रही है, उसकी मैं आपको वजह बताऊँ। देखें नून लीग ने भी दावा किया था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वोट को इज्जत वाला, तो उसके बाद मरीम नवाज खामोश हो गई, इनके अकाउंट बंद हो गए, इन्होंने नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गए, इन्होंने मुजाहमत बिल्कुल तर्क कर दी। तहरीक इंसाफ का मामला बिल्कुल उल्टा, कि यहाँ तो ये हालत होगी कि फौजी इदारों के अकाउंट से कमेंट्स बंद हैं, ये कमेंट्स नहीं खोल सकते। और इन्हें ज़रूरत किसकी पड़ गई? मौलवियों की, वो पहले ही बेचारे बड़े बदनाम, टिकटॉकर्स की, उनके हालात आपको पता है। बरतानिया से लाए यूट्यूबर्स बुलाए जा रहे हैं, वो बिग ब्रदर और डकी भाई वाला चाहिए। वजह क्या है? हालांकि उन्हें भी पता है कि इनके साथ जुड़ना इनकी भी तबाही मौत है।
مطلب سیاسی موت. عمران خان کو گرانے اور توڑنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، جیسے وہ خالد خورشید نے ایک بات کی تھی نا کہ جنرلوں کی غلاظت کے نتیجے میں سیاسی رہنما، صحافی، یہ مولوی اور اس طرح کے لوگ نکلتے ہیں، ایسے یہ لوگ بھی ضرور، میں سارے مولویوں کو نہیں کہہ رہا، یہ بات یاد رکھیے گا، عوام کے ہاتھوں میں، عوام اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھے گی. فیلڈ مارشل کو تو تاحیات استثناء ملا، آپ یاد رکھیں. جنرل باجوہ کو تو کوئی استثناء نہیں ملا. اور جنرل باجوہ کو دیکھیں کہ ابھی کلین چٹ دی گئی، حالانکہ خواجہ آصف کے صرف 2 سال کے بیانات اکٹھے کریں تو سیاست میں مداخلت سے لے کے آرٹیکل 6 اس پہ لگ جاتا ہے. جنرل باجوہ، جنرل فیض کا جو معاملہ ہے جس میں کلین چٹ ملی، اور اب اس میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جی بیوروکریٹ، صحافی اور ججز جو ان کے ساتھ ان کے خلاف صرف کارروائی ہوگی. تو اب پاکستان کی قوم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ نہ تو ان کے میرٹ کا نظام ہے، نہ احتساب کا نظام ہے، اور سیاست میں مداخلت تو چھوڑیں، یہ تو کرتی ہی صرف سیاست ہے. مطلب جنرل فیض کے اوپر کرپشن کا الزام 2017 میں ٹاپ سٹی کا کیس تھا. خواجہ آصف کہہ رہا ہے 2017 میں اس نے ہماری حکومت گرائی. اب جنرل باجوہ اس وقت جنرل فیض کے ساتھ تھا، اور اسی لیے وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی بنا، ڈی جی آئی بھی 6 سال بنا، ایڈجوٹنٹ جنرل بھی بنا، 2 دفعہ کور کمانڈر بنا، آرمی چیف کی دوڑ میں سب سے اوپر اس کا نام تھا. اب صرف یہ نہیں، آپ دیکھیں جنرل عامر، وہ زرداری کے دور میں ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر سے بنے، ان کا نام بھی جعلی اکاؤنٹس میں آتا رہا، پھر وہ میجر لیفٹیننٹ بنے، پھر کور کمانڈر بنے، پھر آرمی چیف کی دوڑ میں وہ بھی آئے، اور اب بھی قطر میں پاکستان کے سفیر ہیں. راحیل شریف کا آپ معاملہ دیکھ لیں، پاناما سے لے کے اب تک، جنرل کیانی کا دیکھ لیں، اپنا آباد سے لے کے، تو یہ آصف زرداری کے لکھے ہوئے کالم ہوں، پرویز مشرف کے معاملے، یہ سارے کی ساری خود احتسابی، اسد درانی سے لے کے پرویز مشرف کے جہاز کو اغوا کرنے تک، وہ جنرل ضیاء بٹ جسے نواز شریف نے آرمی چیف لگایا، آپ کو کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. تو یہ سارا معاملہ پاکستان کی قوم، عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ دشمن کو حساس معلومات دینا بھی کوئی بڑا جرم نہیں، ملکی راز بیچنا کوئی بڑا جرم نہیں، لیکن یہاں یہ معاملہ خیر میں کہیں اور چلا گیا. اس وقت صورتحال دیکھیں، تحریک انصاف کی میں بات کر رہا تھا، اقوام متحدہ کی رپورٹ کی، یہ جو دنیا سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، اس میں بھی انٹرنیشنل وکیل جیرڈ گینسن ہیں، ان کی ایک ٹویٹ سامنے آئی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے اقوام متحدہ میں پہلی پٹیشن دائر ہوئی. یہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے دستخط اور ری ٹویٹ بھی کیا. اب یہ پٹیشن پر ان پہ اور بشرا بی بی کے حوالے سے باقاعدہ اس پٹیشن کے بعد ان کی قید تنہائی پر یہ معاملہ انتہائی اہم معاملہ ہے. اب یہ کروانے والا شخص تو دیکھیں اس وقت جو سیاسی کمیٹی سے نکالے گئے، میں نام نہیں لیتا، لوگ پھر جوڑ دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے ٹام لینٹوس کا انسانی حقوق میں، ابھی امریکہ میں انسانی حقوق کمیشن کا بھی کروایا. تحریک انصاف کے لوگوں کو جو تنخواہیں نہیں ملی وہ بھی دے رہے ہیں فنڈز. اب میں نے کہا اپنی جیب سے دے رہے ہیں، پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ ہم بھی تو پیسے دیتے ہیں، ہم بھی تو ڈونرز ہیں. بھائی ڈونرز ہیں تو اپنے نام لیں، لوگوں کو بتائیں. اگر آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے تو پھر رہنے دیں اس چیزوں کو. بہرحال ان کے اندرونی معاملات ہیں. اس وقت ماریو نوافل، جارج گیلوے، جمائمہ خان، پیئرس مورگن، عرب صحافی، جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس میں تحریک انصاف کے اوورسیز چیپٹرز کو جوڑنا، یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. سجاد برقی صاحب جو سیاسی کمیٹی میں بھی شامل ہیں، اوورسیز کے جنرل سیکرٹری ہیں، باقی لوگ ہیں. اب انہیں اپنا لائے عمل آج یا کل میں عوام کے سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ سب سے اہم معاملہ ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کو جوڑنا ہوگا، پاکستانیوں کو جوڑنا ہوگا، دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں، کیونکہ انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے. یہ اگر 1 کروڑ پاکستانیوں کو متحرک کر لیں، اور یقین کریں میری یہ درخواست ہے کہ آپ یہ کلپ کاٹ کے ان سب لوگوں کو بھیجیں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانی کو، ان کا کردار اس میں سب سے اہم ہے. تحریک انصاف کے چیپٹرز کو جگائیں، ان سے سوال پوچھیں، ان کی ذمہ داری ہے. اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ سوشل میڈیا پر انہیں خان کی تصویر وائرل کرنی پڑی. یہ اس رپورٹ کا دباؤ ہے. یہ جو تصویر عمران خان کی آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ جنگلے کے پیچھے وہ بڑی سی 4 دیواری میں عمران خان پش اپس کر رہے ہیں، ڈنڈ نکال رہے ہیں، 2 پولیس والے کھڑے ہیں. اب اس تصویر میں ہر طرف آگ لگائی ہوئی ہے. اب اس تصویر کی جو اصلیت ہے وہ تو میں نے خیر 2 انٹرنیشنل میرے بڑے اچھے دوست ماہرین ایکسپرٹس ہیں، ان سے پوچھا، خان کی فیملی سے پوچھا کہ اصلی تصویر ہے نقلی ہے، کیونکہ ماہرین کا جو کہنا تھا کہ فوٹو شاپ کے اس میں کوئی آثار نظر نہیں آئے. پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی یہی کہہ رہی ہے، لیکن فیشل ایکسپریشن وہ ظاہر ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان ینگ لگ رہے ہیں، لیکن ان کے جو بازوؤں پر وزن کم ہوا ہے، جن کی ملاقاتیں ہوں انہوں نے بتایا کہ عمران خان وزن کے اعتبار سے بالکل اس تصویر کے حساب سے، چہرہ البتہ جو وہ کافی جوان انہوں نے کر دیا. لیکن اب یہ سوچیں تصویریں ایسی موقع پر کیوں؟ ہائی سیکیورٹی سیل، قید تنہائی میں، جہاں بات چیت ناممکن، جہاں عالمی میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ کے نمائندے فوراً اپنا رد عمل دیتے ہیں، اگلے دن تصویر آ جاتی ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں خان کے ساتھ عام قیدیوں والا سلوک ہے. بڑا اچھا ماحول دیا گیا، کیونکہ اقوام متحدہ نے بڑی تفصیل سے عمران خان پر تشدد کا ذکر کیا. اس پر یہ بھی انٹرنیشنل بلا رہے ہیں سارے صحافی بھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے بھی. لیکن یہ تصویر ریاست اپنی ذمہ دار ہونے کا ثبوت ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، ایکسرسائز کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیس بین الاقوامی نگرانی میں چلا گیا، ہر حرکت، ہر سہولت، ہر پابندی یہ مانیٹر ہوگی. تو انہوں نے اصلی نقلی تصویریں اس طرح کی جان بوجھ کر باقاعدہ
سوچ سمجھ کے جاری کرتے ہیں، ان کی تصدیق تو کوئی نہیں کرتا۔ اب ماضی میں بھی آپ کی خان کی تصویریں دیکھیں، کسی نے تصدیق نہیں کی۔ اور یہ حکومتی بیانیہ کہ عمران خان کے پاس ایکسرسائز مشین ہے، وہ دیسی چکن، ہرن، مرغے، بادام، پتہ نہیں منو سلوا بھی جنت سے حکومت ان کے لیے منگوا لیتی ہے 5 اسٹار ہوٹل میں، تو یہ اس بیانیے کو ثابت کرنے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ نے خود جاری کی ہے۔ صحت کے اعتبار سے الحمدللہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، 73 سال کی عمر میں ویسے ہی چھوٹے موٹے مسائل تو لگے رہتے، لیکن جو ظلم و ستم عمران خان 2 سال سے برداشت کر رہا ہے، یہ یاد رکھیں وہ انسان بھی ہے، اللہ نے اسے بلا خصوصی طاقت دی ہوئی ہے جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، یہ سیدھی سی بات ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے، لیکن خان کا مقابلہ ذہنی مریض سے، یہ یاد رکھیں، وہ اذیت دینا چاہتا ہے، اور اس اذیت کا نحوست یہ برداشت روز کرتے ہیں۔ یہ جو معیشت کے جھٹکے لگتے ہیں نا، جس کی میں روز بات کرتا ہوں کہ کیوں قابو نہیں آ رہی ان کے، اس کی وجہ یہ خان کے ساتھ ظلم ہے۔ یقین کریں 100 ملاقاتیں 0 انویسٹمنٹ، یہ نحوست ہے ان کے اوپر۔ 40 سالہ جنگ زدہ ملک افغانستان کی کرنسی پاکستان سے کیسے بہتر ہوگی؟ افغانستان خطے میں اقتصادی ٹرانزٹ راستے بڑھا رہا ہے، بھارت کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، ایران کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، روس کے ساتھ تعلقات، 4 بہا بندرگاہوں کی تجارت، یہاں پہ وہ تجارت کی منجی بیٹھ گئی بالکل۔ افغانستان صحت، ادویات، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے، معدنیات میں بڑھ رہا ہے، اور یہاں روز نئی بری خبر، انویسٹمنٹ آج 13% شرح نمو سے گر گئی نیچے، روز فیکٹریاں بند، 1% صرف پاکستانی جو پورے 50% پاکستانیوں سے 10 گنا زیادہ دولت بنا گئے، اور وہ سارے حکومت میں، پارلیمنٹ میں، یہ جنرلوں کے ساتھ۔ یہ تازہ ترین سروے میں دیکھیں 82% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹیں انہوں نے بچا دی، 18% وہی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ معیشت میں ابھی گیس کا شعبہ صرف اٹھا کے دیکھیں، 1700 ارب کا گردشی قرضہ، گیس کا کنیکشن آپ کے پاس ہے نہیں ہے، آپ کو پیٹرول ڈیزل میں 5 روپے لیوی دینی پڑے گی، 85 روپے لیٹر وہ ہوگی۔ دنیا کے مہنگے ترین ملکوں میں پیٹرول چلا گیا، اصل قیمت 92 روپے ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہو صرف اس وجہ سے رہا ہے، یہ نحوست ہے۔ یہ چاہے کوڑا کرکٹ سے لے کے شمسی توانائی پر، سولر پر، اس وقت صرف سانس لینے کو چھوڑ کے ہر چیز پر ٹیکس لے کے بھی 8.8% ٹیکس نہیں ہو رہا۔ یہ وہ تباہی بربادی ہے۔ اللہ کے ایک بندے کو بے گناہ جیل میں ڈالیں، معیشت پاکستان کی پہلے بھی کبھی اس طرح طاقت، لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ خان پر ظلم کر دیتی ہے۔ یقین کریں یہ بھی یمن کی جنگ میں جانے کی کوشش کی، 2 سعودی شہزادوں کی جنگ میں، وہ مولانا شفیع کہتے ہیں سعودی عرب میں ابھی جنرل عاصم منیر کو سب سے بڑا ایوارڈ ملے۔ یہ محمد بن سلمان اور محمد بن زید کی جو لڑائی یمن میں چل رہی ہے، وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، اب ان کی ضرورت پڑے گی ہاں، لیکن میرا نہیں خیال میں شامل ہو سکتے۔ اس میں نواز شریف سب سے بڑا حامی تھا، اس کی ضرورت نہیں ہوئی۔ عمران خان تو ویسے ہی نہیں ہوتے کبھی، وہ تو سوال نہیں پتا، لیکن یہ کبھی ضرورت نہیں کریں گے، کیونکہ سعودی عرب میں دینا مینا کچھ نہیں ہے، یہ سادہ سی بات ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے، اور ملک کے اندرونی حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ 16 دسمبر سے کشمیر میں ہڑتال ہے، 19 دسمبر پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، اندرونی عدم استحکام کے حالات انہیں پتہ ہے۔ بیرونی دنیا میں جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا نا، وہ حقیقت اور اصلیت ان کے ساتھ 3 سال سے ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں وہ انہیں اصل حقائق بتاتے نہیں۔ کسی کی جرت ہو نا، کیونکہ یہ بعض اوقات یاد رکھیں، مجھے یقین ہے کہ انہیں بہت سی باتوں کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں طاقتور کے ارد گرد درباری اسے کہتے تھے سب اچھا ہے، جنرل ضیاء خان دیکھ لیں، ایوب خان دیکھ لیں، پرویز مشرف، ضیاء الحق، سب کے ساتھ، کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام انسانی تاریخ میں وہ ہے سچ بولنا۔ سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، کیونکہ تشدد، قید اور موت ہے اس کی۔ 1000 سالہ تاریخ اٹھائیں، بیعت سے انکار، کلمہ حق کہنے کے امام حسین اسلام کا ذکر تاریخ میں کیوں سب سے اوپر ہے؟ پورا خاندان اس انکار اور کلمہ حق بیان کرنے کے بدلے میں دے دیا، اور یہی وجہ ہے نا کہ آج اس نظریے پہ جو کھڑا اسے حسینی کیوں کہتے ہیں؟ وہ چاہے جس مرضی دور کا، اس کا کوئی مذہب ہو، فرقہ ہو، مسلک ہو، ظالم کے سامنے جو ڈٹ جائے اسے وہ مقام ملتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ امام احمد بن حنبل عباسی خلفاء کے سامنے ان کا سرکاری عقیدہ نہیں مانتے، انکار کرتے تھے۔ سقراط نے ایتھنز کی ریاست کو چیلنج کیا، زہر کا پیالہ پیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے رومن اقتدار کے سامنے ظلم و منافقت کی آواز اٹھائی، صلیب پہ چڑھ گئے۔ منصور حلاج مذہبی سیاسی جبر میں حق کی بات کرتا تھا، صلیب پر چڑھ گیا۔ منڈیلا نے ریاستی جبر کا انکار کیا، 27 سال قید کاٹی۔ امام ابو حنیفہ سرکاری عہدے قبول نہیں کرتے، قیدیں بھی نہیں، کچھ روایات ہے زہر بھی دیا گیا۔ اب یہ تاریخ ہے، ایک اٹل قانون ہے کہ ظالم کے سامنے سچ بولنا دنیا کا مشکل کام ہے، کلمہ حق کہنا، اسے حقائق بتانا۔ 1400 سالہ تاریخ میں یہ فاسق جو حکمران ہیں، ان کے سامنے ان کی حکمرانی تسلیم نہ کرنا، یہ امام حسین کا یہی فلسفہ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا تھا نا کہ دائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، حق کی بات ہوگی، پیچھے نہیں ہٹیں۔ اسلام آباد میں ابھی مولویوں کا اکٹھ جو ہوا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ خوش آمدی اس میں اسلامی قوانین کے برعکس باتیں ہوئیں کہ جہاد کا اعلان سے حکومت کر سکتی ہے، مدارس کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ حالانکہ اللہ نے لیکن ہر دور میں ایسے لوگ رکھے ہیں، جتنی مرضی فسطائے ظلم و جبر ہو،
سچ کا حق قلم اٹھاتے ہیں. میں سوچتا رہا یہ ہر فرقے کے مولانا علماء بیٹھے, کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو سچ کی بات کرے. بھئی اللہ کا حکم بتائے, حدیث بتائے. علماء کا کام ہے حکمرانوں کو سنانا. یہ حدیث شریف ہے نا کہ یہ کہ خوشامد میں اتنا آگے چلے گئے کہ آرمی چیف ان کی خوشامد سے تنگ تھا. وہ کہہ رہا تھا کانفرنس میں بات کرنے دو, بعد میں مارنا نہ رہے. اب سکرپٹ میں یہ نہیں تھا لفظ بیعت کرنا. یہ بیعت کرنا عمران خان کا مشہور قول تھا کہ یزید کی بیعت نہیں کروں گا, امام حسین کے قول پر. انہوں نے آرمی چیف کے ہاتھ پر بیعت کا باقاعدہ اس کانفرنس میں کروایا. یہ سکرپٹ میں نہیں تھا کہ آرمی چیف خود منع کر رہے تھے. مدارس پہ تنقید تھی ظاہر. اب آرمی چیف حافظ ہے, ان کے پاس لائسنس ہے, تنقید کر سکتے ہیں. انہوں نے پانچے اوپر کرنا, جہاد کے متعلق فتوے, فرقہ واریت, بہت ساری ایسی باتیں کی. بہت ساری چیزیں تو سوالات تو اسکرپٹڈ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے. لیکن ایک بندہ ایسا نکل ہی آیا کوہستان سے, JUI کا امیر مولانا ولی اللہ توحیدی. اس نے یہ سوال اٹھا لیا کہ مدارس پہ تنقید کر رہے ہیں, ذرا ملکی معیشت کو, کرپشن کو یہ تو بتائیں کہ یہ مدارس کے بچوں کا ہاتھ ہے, یہ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے آپ کے جو بچے ہیں ان کا, یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑھے لکھے, ملک کی معیشت میں امن و امان, خارجہ پالیسی وغیرہ میں اس میں کون کرتے ہیں؟ مدارس والے بچے تو نہیں کرتے ہوں گے. پھر یہ ظاہر ہے وہ ڈیفینسو ہو کر نہیں دین پہ تنقید نہیں ہے, یہ پھر وہ شور مچا سوالات کا سلسلہ. لیکن اس مولوی کے مولانا کے ساتھ باہر سارے سیلفیاں لیتے رہے کہ ایک شخص تو حق پر کھڑا ہے اور بول پڑا. ظلم کے دور میں ایک چھوٹا چھوٹا سوال کرنا بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے تو لوگ ہیرو کیوں بنتے ہیں کہ مشکل کام ہے. ابھی DSPR کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ دیکھیں وہ صحافی جو بیٹھے تھے, اب جن صحافیوں کے سوال پسند نہیں آئے, یہ میں بڑی اہم بات بتانے لگا ان صحافیوں کو اور اینکرز کو, ان کی لسٹیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نکال رہا ہے کہ یہ لوگ اتنا پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں. بھی اب وہ بیچارے مزدوری کریں, کسی کو فیس بک YouTube سے ملتے ہوں گے یا پتہ نہیں کہاں سے وہ اپنی نوکری کرتے ہیں جو بھی, لیکن ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہے کیونکہ انہوں نے سوال کیوں پوچھا. وہ فرنٹ لائن کے جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتا, وہ جو روز کہتے ہیں مار دو, پھاڑ دو, چیر دو, یہ ہر دور میں یحییٰ خان, ایوب خان, ضیاء الحق, اس کے ساتھ ایسے آپ کو پتا جیسے وہ جنگل میں آپ جائیں نا تو ریچھ کے ساتھ ارد گرد اس کے لگڑ بگے ہوتے ہیں, یہ اس طرح ان کو کروڑوں روپے ملے ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا کے نوجوانوں کا مقابلہ کرو. اب اس کا ایک نیا توڑ بھی نکال, ان کے پاس کا کام نہیں تھا. اب یہ انٹرنیشنل دنیا سے چن چن کے میڈیا کے نمائندے لا رہے ہیں, انہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرائیں گے, انہیں تگڑے تگڑے کھانے کھلائیں گے, وہ تاکہ ایک انٹرنیشنل بیانیہ بنائیں. اور کیونکہ انہیں ابھی انہوں نے دیکھا نا ماریو نوفل کے ساتھ انٹرویوز ہوئے, جارج گیلوے بول پڑا, پیئرس مورگن بول پڑا, جمائمہ عرب دنیا کے صحافی, پھر ہندوستان کے آزاد صحافی بھی کھل کے بات کرتے ہیں, عمران خان کی آیت پہ سوالات اٹھاتے ہیں. اس کا توڑ انہوں نے یہ نکالا کہ عالمی دنیا میں جو عمران خان کے مخالف صحافی ہیں بڑی دنیا میں, میرے ساتھ خود بڑی بحثیں ہوتی ہیں جی انٹرنیشنل دنیا میں, جو افغان حکومت بنانے کی وجہ سے ناراض تھے, جو مغربی دنیا میں عمران خان کے پردے کی بشا بی بی کے تبتے تھے, اسلام پسند ہونے, ریاست مدینہ کی بات کرنے میں بڑی دنیا ناراض ہوتی تھی. یہ انٹرنیشنل صحافی بڑے تبتے تھے اس چیز پہ خان پہ کہ یہ ماڈرن کیوں نہیں ہے, اور انہیں بھی یہی تکلیف تھی. ان لوگوں کو بلا کے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش, لیکن سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نوجوان پاکستانی وہ ہر بیانیے کا توڑ نکال لیتے. تحریک انصاف کو بہرحال تگڑا ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ان کے ساتھ کچھ اور تفصیل سے باتیں, میں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں, ان کے جواب آ جائیں, پھر اگلے ویلاگ میں اس پہ کوہاٹ کا جلسہ بھی ہے, اس کی بھی اپڈیٹس آ جائیں گی. اس وقت تک مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.